बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 सितंबर 2021 बरोज़ हफ्ता 11 सफ़र बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाया है सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम बहुत सी खबरों पर बात करने वाले हैं। बात होने वाली है नए कानून की, बात होने वाली है तवक्कलना की, फैमिली इकामा, विजिट वीज़ा, फ़्लाइट्स की और बहुत सी अहम खबरों की। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज पहली खबर के साथ। छेड़खानी की वो कौन सी सूरतें जिनमें सज़ा ज़्यादा सख्त, पब्लिक प्रोसिक्यूशन। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने छेड़खानी करने के जुर्म की उन सूरतों से खबरदार किया है जिनमें ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाती है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा कि गैर इखलाकी हरकत, बदकलामी और नाजेबा इशारे करना छेड़खानी के ज़ुमरे में आता है। कोई भी शख्स किसी और के हवाले से कोई गैर इखलाकी हरकत करे, उससे बदकलामी करे या गंदे इशारे करेगा, किसी के खिलाफ जिस्मानी तौर पर कोई बुरी हरकत करेगा, उसकी आबरू के हवाले से बेहुदा बात कहेगा, जदीद टेक्नोलॉजी वसाइल समेत किसी भी ज़रिए से किसी की इज़्ज़त को और उसका हयासोज काम या बात करेगा, उसे छेड़खानी का जुर्म शुमार किया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि छेड़खानी के जुर्म की सज़ा 5 साल तक कैद और 3 लाख रियाल तक जुर्माना है। दोनों में से कोई एक सज़ा भी दी जा सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अगर मुतासरा शख्स कम उम्र या माजूर हो या छेड़खानी करने वाला मुतासरा शख्स पर बिलवास्ता या बिला वास्ता असर नफूज रखता हो तो ऐसी सूरत में जुर्म और संगीन हो जाएगा और सज़ा और भी ज़्यादा सख्त होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अगर छेड़खानी दफ्तर या तालीमी इदारे या पनाहगाह या निगहदाश्त के मरकज़ में होगी और वारदात करने वाला और मुतासरा शख्स एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखते होंगे या छेड़खानी के वक़्त मुतासरा शख्स सोया हुआ हो या बेहोश हो तो ऐसी सूरत में जुर्म संगीन शुमार किया जाएगा। इसी तरह अगर छेड़खानी जो है बहरानी हालात, कुदरती आफात या हादसात के दौरान हो तो ऐसी सूरत में जुर्म की संगीनी और भी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ वज़ारत दाखिला ने इंतबाह जारी किया, दरअंदाजों की मदद पर 5 से 15 साल कैद या 10 लाख रियाल तक जुर्माना। सऊदी अरब में दरअंदाजों को रोज़गार फ्राहम करने, अंदरून मुल्क ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना, उनकी रहाइश का बंदोबस्त करना, किसी भी शक्ल में उन्हें तावन देना या मदद करना, इस पर सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक ऐवान शाही से जारी फरमान में कहा गया है कि जो शख्स भी सऊदी अरब में दरअंदाजी करने वाले किसी शख्स को किसी भी तरह की सहूलत देगा, उसे कम से कम 5 से 15 साल तक कैद या 10 लाख रियाल तक जुर्माना किया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया जो शख्स अंदरून मुल्क ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करेगा, उसे पनाह फ्राहम करेगा या किसी भी शक्ल में उसे कोई सहूलत या मदद मुहैया करेगा तो उसे भी यही सज़ा दी जाएगी। शाही फरमान के मुताबिक दरअंदाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी और मकान भी जहाँ पर रह रहा होगा वो भी जब्त कर लिया जाएगा। अगर गाड़ी या रहाइश का मालिक कोई और होगा तो ऐसी सूरत में ट्रांसपोर्ट या रहाइश का बंदोबस्त करने वाले पर 10 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। तवक्कलना एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर क्या चेंज किया जा सकता है। तवक्कलना एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने बताया है कि किस तरह सारिफ तवक्कलना में अपना मोबाइल नंबर तब्दील कर सकता है। एक शख्स ने तवक्कलना के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया था कि अबशर में अपना नंबर तब्दील के जो है वो पर किया है और उसके तवक्कलना में दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगी या खुद ब खुद तवक्कलना पर नंबर जो है वो तब्दील हो जाएगा। उसका जवाब देते हुए तवक्कलना एप्लीकेशन इंतज़ामिया ने कहा, एप्लीकेशन में वही नंबर मोतबर होगा जो अबशर में रजिस्टर्ड है। अबशर में नंबर तब्दील करने पर तवक्कलना में दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगी। तवक्कलना में बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की ए और बी कैटेगरीज कौन सी हैं। तवक्कलना एप्लीकेशन की इंतज़ामिया ने पहले बयान में कहा था कि बैरून मुल्क से वापस आने वाले मुसाफिरों को 2 कैटेगरियों में तकसीम किया गया था जिसमें ए और बी कैटेगरी होती थी। इसी तरह जो है बैरून मुल्क से आने वाली जो बी और ए कैटेगरी क्या होती है, तवक्कलना एप्लीकेशन ने कहा था कि जो मुसाफिर ऐसे मुल्क से आ रहा हो जहाँ पर वबा ज़दा मुल्क उसको शुमार नहीं किया जाता उसे ए कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ऐसे मुसाफिर का बार कोड नीले रंग का होता है जो जाहिर करता है कि वो ऐसे मुल्क से आ रहा है जो वबा ज़दा नहीं है, और जबकि वो मुसाफिर जो ऐसे मुल्क से वापस आ रहा हो जहाँ से वबा ज़दा समझा जाता हो तो उसे बी कैटेगरी में शामिल किया जाता है और उसका बारकोड बनफशी रंग का होता है। दुनिया भर के आपको बताएंगे दुनिया भर की महंगी तरीन ज़मीन कहाँ है।
دنیا میں سب سے مہنگی زمین مکہ مکرمہ کی ہے، جہاں 1 مربع میٹر زمین کی قیمت 5 سے 8 لاکھ ریال ہے۔ حرم مکی سے قریب زمین دنیا کی مہنگی ترین زمین شمار کی جاتی ہے۔ اخبار 24 نے سعودی ٹی وی الاخباریہ کی جانب سے جاری رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے مزید بتایا کہ حرم جو شریف سے متصل اراضی ہے، اس کا شمار دنیا کی مہنگی ترین زمینوں میں کیا جاتا ہے۔ جاری رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ حرم مکی شریف کے بیرونی صحنوں سے متصل اراضی پر جہاں معروف ہوٹلز قائم ہیں، یہاں ایک فلیٹ کی قیمت کروڑوں ریال ہے۔ مکہ مکرمہ کے مرکزی علاقے میں جو عمارت جتنی حرم شریف کے پاس ہوگی، اس کے فلیٹ اتنے ہی مہنگے ہوں گے۔ سب سے قریب ترین عمارت کا ایک فلیٹ 47 ملین ریال میں سیل ہوا۔ فلیٹوں کی قیمت کا تعین اس کی مکانیت اور حرم سے قریب ہونے کے علاوہ وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کے حساب سے بھی کیا جاتا ہے۔ واضح رہے، حج اور عمرہ سیزن کے دوران حرم شریف سے قریب ترین عمارتوں کے فلیٹ بک ہو جاتے ہیں، جبکہ ہوٹلوں کے یہ فلیٹ کثیر اور طویل المدتی بنیاد پر کرائے پر بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ کیا نیا نظام نافذ ہونے کے بعد سعودی عرب میں کفالت کا نظام ختم ہو چکا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے ملازمت کا نیا قانون بنایا گیا ہے، جس کا آغاز 15 مارچ 2021 کو ہوا۔ نئے قانون میں کافی زیادہ تبدیلیاں وہ کی گئی ہیں، جس سے غیر ملکی کارکن ہی نہیں بلکہ مقامی مارکیٹ میں بھی کافی بہتری آئی ہے۔ نئے قانون اس کے مطابق آپ کو کچھ سوالات جوابات موصول ہوئے ہیں، وہ آپ کو یہاں پر ایڈ کیے جائیں گے۔ فیصل محمود کہتے ہیں کہ کیا خفیل سسٹم ختم ہو چکا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں قانونی طور پر لفظ کفالت نہیں ہے۔ اب بات آئی ہے نئے قانون کی، اس بارے میں وہ غیر ملکیوں کے لیے جو ان کا بنیادی اہمیت ہے وہ ان کا ورک ایگریمنٹ ہے، جس کی بنیاد پر آپ سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں۔ لیبر مارکیٹ کو منظم کرنے کے لیے ماہر اور پیشہ ور کارکنوں کو ہی اہمیت دی جا رہی ہے، تاکہ وہ جاب تلاش کر کے اپنی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر دوسری جگہ جاب ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ نئے قانون میں آپ کا جاب ایگریمنٹ ہے، جس کی بنیاد پر اقامے کی تجدید اور تمام معاملات انجام دیے جا رہے ہیں۔ ورک ایگریمنٹ کی بنیاد پر ہی اقامہ تجدید کیا جاتا ہے، جس کے کارکن کے پاس ایگریمنٹ یعنی کہ ویلڈ ایگریمنٹ نہیں ہوگا، اس کا اقامہ ہی تجدید نہیں ہوگا اور اسے باقی کوئی بھی فیسلٹیز نہیں لے سکتا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے لیے ابھی کیونکہ آگے سعودی عرب میں ڈگریز ویریفیکیشن اور اس کے علاوہ آپ کے جو ٹیسٹ ہیں ہر پیشے کے لیے ضروری ہے، تو اب سعودی عرب میں وہی لوگ سروائیو کر سکیں گے جن کا ٹھیک پروفیشن ہوگا اور اسی پر وہ کام کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ تبریز سرانی نے پوچھا ہے، میں عمرہ پر آیا تھا، معلوم یہ کرنا ہے کہ آؤٹ پاس بن سکتا ہے یا نہیں؟ عمرہ ویزے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر آئیں۔ ایسا نہ کرنے والے قانونی طور پر مجرم شمار کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف غیر قانونی طور پر قیام کرنے والے بلکہ انہیں رہائش اور روزگار فراہم کرنے والے بھی قانون کے نظر میں برابر کے جرم میں شریک مانے جاتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے آؤٹ پاس بنانے کی، آؤٹ پاس کونسلیٹ سے بنایا جاتا ہے جہاں ویلفیئر کا شعبہ قائم ہے۔ آؤٹ پاس بنانے کے لیے کونسلیٹ سے رجوع کریں، جہاں آپ کو تمام معلومات مل جائیں گی۔ کیا فیملی وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کرونا وائرس کے سبب سعودی عرب نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک سے براہ راست فلائٹس کی آمد پر مشروط پابندی عائد کر رکھی ہے۔ سعودی اعلیٰ حکام نے کرونا وائرس کے سبب جن ممالک سے لوگوں کے براہ راست آنے پر پابندی عائد کی ہے، وہاں رہنے والے اقامہ ہولڈرز کی سہولت کے لیے اقامہ اور خروجودہ کی مدت میں آٹومیٹک طریقے سے 30 نومبر 2021 تک کی سہولت دی ہے۔ اقامہ اور خروجودہ کے متعلق بھی کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں۔ اقامہ اور خروجودہ کی مدت کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا، میرا گھریلو ڈرائیور جو کہ اس وقت انڈیا میں ہے، اس کا اقامہ 30 ستمبر کو ایکسپائر ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں جب اقامہ کی توسیع کے لیے ابشر اکاؤنٹ پر کارروائی کی تو وہاں سے جو میسج آیا وہ اس کا تھا کہ مطلوبہ رقم نہ ہونے کا میسج آیا، جبکہ حکومت کی جانب سے مفت توسیع احکامات بھی ہیں، کیا کروں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کی جانب سے بتایا گیا، ممنوعہ ممالک کے اقامہ ہولڈرز جو اپنے ملکوں میں موجود ہیں ان کے اقاموں اور خروجودہ کی مدت میں 30 نومبر تک کی توسیع ہو چکی ہے۔ آپ انتظار کریں، باری آنے پر توسیع کر دی جائے گی۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو اس وقت انڈیا پاکستان میں موجود ہیں وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ پر جا کر اس کو چیک کر لیں، آٹومیٹک توسیع سب کی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے ایک شخص نے وہ دریافت کیا ہے کہ وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلایا ہے، موجودہ کورونا حالات کی وجہ سے فیملی کے ویزے کو میں یہیں پر رکھ کر اقامے میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کی جانب سے کہا گیا، وزٹ ویزے پر آنے والوں کو چاہیے کہ ویزے کی مدت کے دوران واپس وہ چلے جائیں۔ قانونی طور پر ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ وزٹ ویزے پر آنے والے افراد کو اقامہ جاری کیا جا سکے۔ فیملی کا اقامہ جاری کرانے کے لیے محکمہ سول افیئرز کے متعلقہ شعبے سے رابطہ کیا جائے، جہاں سے فیملی کے لیے رہائشی ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ ویزا جاری کرانے کے بعد اپنے ملک میں سعودی سفارت خانے سے ویزے کو سٹیمپ کرائیں۔ واضح رہے، وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدت پر چلے جائیں ورنہ جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ ایک اور شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا، خدامہ کا خروج عہدہ 2019 میں لگایا تھا،
اس کی مدت ختم ہونے کے باوجود وہ نہیں آئی، دوسرا ویزا نہیں نکل رہا، کیا کروں؟ اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو خروج عہدہ پر جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مقررہ مدت کے دوران واپس آئیں، بصورت دیگر ان پر خروج عہدہ قانون کی خلاف ورزی درج کی جاتی ہے۔ خروج عہدہ قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب کارکنوں کو سعودی عرب آنے کے لیے 3 سال کی پابندی عائد کی جاتی ہے، اس لیے وہ لوگ مذکورہ مدت کے دوران سعودی عرب نہیں آ سکتے اور وہ صرف پرانے کفیل کے ویزے پر ہی دوبارہ آ سکتے ہیں۔ جوازات کا مزید کہنا تھا کہ اس کیس میں خدامہ کے ویزے کی مدت ختم ہونے کے 6 مہینے بعد اس کو خروج ولم ید کی کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر خود کارکن آپ کا ڈیٹا سسٹم سے خارج نہ ہو تو اس کے لیے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے کارکن کو سسٹم سے خارج کرایا جا سکتا ہے۔ جوازات کا کہنا تھا کہ ابشر سسٹم کی تواصل سروس کے ذریعے کارکن کا اقامہ نمبر درج کر کے خروج ولم ید کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں گے سنگاپور نے سعودی عرب سے آنے والے مسافروں کے لیے جو پابندیاں ہیں اس کو نرم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سنگاپور نے سعودی عرب کو ان ملکوں کی کیٹیگری میں شامل کیا ہے جہاں وائرس کے جو کیسز ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سنگاپور نے بیان میں کہا سعودی عرب سے آنے والے مسافروں پر 22 ستمبر سے سفری پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں۔ سنگاپور دنیا کے ملکوں کو 4 کیٹیگری میں تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں وہ ملک ہیں جہاں وائرس لگنے کے امکانات بہت کم ہیں، جبکہ چوتھی کیٹیگری میں وہ شامل ہیں جہاں کرونا وائرس لگنے کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ سعودی عرب کو دوسری کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق دوسری کیٹیگری میں کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، برونائی، کوریا، نیوزی لینڈ سے سنگاپور جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ سفر سے 48 گھنٹے پہلے کرونا کا سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ بات کریں گے کچھ آج سعودی عرب آنے والی فلائٹس کے بارے میں۔ آج پاکستان سے جو فلائٹس آئیں گی اس میں اسلام آباد سے ٹوٹل 5 فلائٹس آئیں گی اور جس میں سے 4 جدہ پہنچیں گی، 1 فلائٹ آئے گی ریاض کے لیے، کراچی سے بھی 1 فلائٹ آئے گی جدہ کے لیے SB701 سعودی ایئر لائن، لاہور سے 3 فلائٹس آئیں گی، تینوں ریاض پہنچیں گی۔ پہلی فلائٹ PK9725 PIA کی ہوگی اور اس کے علاوہ سعودی ایئر لائن کی بھی 1 فلائٹ ہے۔ ملتان سے جدہ 1 فلائٹ آئے گی SB801 اور پشاور سے جدہ PA6700 اور اس کے علاوہ پشاور سے ریاض SB793 بھی پہنچے گی۔ انڈیا سے آج 5 فلائٹس آئیں گی، کوچن سے 2 فلائٹس آئیں گی۔ پہلی فلائٹ IX1423 ریاض آئے گی، دوسری G89044 ریاض پہنچے گی اور ایئر انڈیا کی 1 فلائٹ دلی سے ریاض کے لیے آئے گی AI1925، AI1959 کوزیکوڈ سے آئے گی جدہ کے لیے ایئر انڈیا کی، اور ممبئی سے انڈیگو کی 1 فلائٹ آئے گی 6E9834 جس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کچھ کرونا کے کیسز کے بارے میں۔ کرونا کے کیسز ایک بار پھر 100 سے کم سامنے آئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں کرونا کے 75 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں جمعہ 17 ستمبر کو بھی کرونا کے نئے کیسز 100 سے کم آئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ جمعے کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 75 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 64 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8651 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 2387 رہ گئی ہے، جن میں سے 378 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سائبر سیکیورٹی انٹرنیشنل فورم آئندہ سال ہوگا۔ نیشنل اتھارٹی فار سائبر سیکیورٹی 1 فروری سے 2 فروری 2022 منگل اور بدھ کو ریاض میں سائبر سیکیورٹی انٹرنیشنل فورم منعقد کرے گی۔ خادم حرمین شریفین فورم کی سرپرستی کریں گے۔ SPA کے مطابق سائبر سیکیورٹی فورم وہ ری تھنکنگ دا گلوبل سائبر آرڈر کے عنوان سے منعقد کیا جائے گا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔